अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। अहम खबरें आपके साथ आज के इस व्लॉग में शामिल करूंगा। मलिक रियाज की जायदाद को नीलाम कर दिया गया। कहानी क्या है, क्यों जायदाद मलिक रियाज की नीलाम करनी पड़ी और ख़रीदार कौन है, ये जान करके तो आपकी हंसी निकल जाएगी। अब कितने की जायदाद कितने में ख़रीदी गई, तमाम तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। ख्वाजा आसिफ का फ्रंटमैन करप्शन में गिरफ्तार, ख्वाजे की इस्तीफ़े की धमकी। ये स्टोरी कल के वीलॉग में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आगे मज़ीद जो मामलात हुए वो भी आपके सामने रखता हूँ। कुछ परतें मज़ीद खुली हैं। ख्वाजा आसिफ इस्तीफ़ा लेकर के वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाना चाह रहा था, लेकिन फिर वही वर्का जिसके ऊपर इस्तीफ़ा लिखा हुआ था उससे इस्तिंजा करना पड़ गया। मामला क्या है, तमाम तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। पुलिस पंजाब की आवाम को सड़कों पे मार के इंसाफ जगह के ऊपर करने लगी। जज अदालतों की कोई ज़रूरत नहीं है। मरियम नवाज़ ख़वातीन के हकूक़ की अलमबरदार अपने आप को कहने वाली पंजाब के अंदर ख़वातीन के साथ क्या सलूक कर रही है, फुटेजेस आपको हैरान कर देंगी। अफसोसनाक मनाजिर इस वक्त सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ वीडियोज़ की सूरत में घूम रहे हैं। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क मैनहट्टन के अंदर रोजवेल्ट होटल की ख़रीदो फ़रोख्त की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। कहानी क्या है, इसके ऊपर भी एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले आपके साथ खबर शामिल करता हूँ। पाकपतन के नवाही गांव 39 SP में पुलिस का खातून पर तशद्दुद। फरीदकोट चौकी इंचार्ज सरेआम खातून के मुंह पे थप्पड़ मारता रहा। बाकी पुलिस एहलकार खातून को ना सिर्फ मारते रहे बल्कि घसीटते रहे और गालम गलोच और संगीन नताइज की धमकियां भी देते रहे। माजरत के साथ वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकता, ग्राफिक्स में पुरतशद्दुद वीडियो को यूट्यूब बैन कर देता है, लेकिन आपको उसका जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो मुख्तसरन बता दूं। एक घर के अंदर पुलिस वाले मौजूद हैं और एक खातून को जो अपने मुंह पे हाथ रख करके उनकी चपेड़ों से अपने चेहरे को बचाने की कोशिश कर रही है, वो मार रहे हैं और ऊपर से कोई उसकी वीडियो बना रहा है। ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। मारते हुए उसे छत से उतारा गया, सीढ़ियों पे मारा गया, फिर मिट्टी का कच्चा सा घर, कच्चा सा सहन, उसके अंदर उस खातून को पुलिस वाला थप्पड़ों से मार रहा है। हैरत की बात है कि मुआशरा किस नहज पर पहुंच चुका है कि एक मर्द किसी के घर में घुस के उसकी बहन, बेटी, माँ के मुंह पे चपेड़े मार रहा है और उसे किसी बात का खौफ नहीं, उसे किसी चीज़ का डर नहीं। ये सही है, ये गलत है, इस सब के ऊपर बाद में बहस करेंगे। पहले एक अहम सवाल जो जहन के अंदर आता है कि ये मुआशरा यहाँ पर पहुँचा कैसे कि एक आदमी, दो टगे का आदमी है, वो गंदी सी शक्ल, गंदा सा लिबास उसने पहना हुआ, मट्टी में गदला हुआ इंसान वो नज़र आ रहा है वीडियो के अंदर। वो पराए घर में घुस के पराई बहन बेटी के मुंह पे चपेड़े मार रहा है और उसे डर नहीं कि मुझे सामने से कोई मार देगा। किसी की बहन बेटी पे इस तरह से हाथ उठाने की सज़ा मेरे लिए क्या हो सकती है। ये मुआशरा यहाँ तक पहुँचाया गया है, इसके लिए 76 साल की मेहनत लगी है उस माफिया की कि ये मुआशरा यहाँ पर पहुँचा। बहरहाल इस वाक़ये के बाद ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई। अगर ना होती तो ये मामूल की बात थी, ये मामूली सी बात थी, इसमें कोई बड़ी हैरानगी वाली बात नहीं है। ये हर तीसरी गली, हर छठे घर के अंदर ये मामलात हैं जहाँ पे बदमाश माफिया घुस जाए। गरीब आदमी का क्या है, उसने चपेड़ें खानी है। गुस्सा आ गया अगर किसी बेटे को अपनी माँ की इस तौहीन के ऊपर, किसी भाई को अपनी बहन की इस तौहीन के ऊपर, तो उसने आगे से माथे में गोली रख के मार दी, तो फिर उस बेचारे के लिए 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा है, या फिर किसी इनकाउंटर में गोली उसके माथे का जेवर बनेगी। यही पाकिस्तान है, इसी तरह से पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। अच्छी चीज़ इस सारे वाक़ये के अंदर जो हुई उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, वो ये थी कि DSP साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उन्होंने कहा कि जनाब ये बहुत ज़्यादती हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी हमें एक अजीब सी चीज़ नज़र आई कि DSP साहब ये कहते हुए दिखाई दिए कि CM मरियम नवाज़ साहिबा की क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए ख़वातीन के साथ। मतलब अब बंदा इससे पूछे कि तुम इतना अरसा नौकरी करके DSP बने हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी की पॉलिश करने की। CM साहिबा की क्लियर इंस्ट्रक्शन ना होती तो क्या ये जायज़ था? तुम्हें खुदा की क्लियर इंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हें कानून और आइन की क्लियर इंस्ट्रक्शंस के बारे में कुछ नहीं पता, जो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठ करके भी लोगों को ये बता रहे हो कि हमने इस पुलिस वाले को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि CM पंजाब मरियम नवाज़ की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। जनाब ये पूरा माफिया इस वक्त ऑपरेट कर रहा है पंजाब को, और माफिया के ऊपर जो डॉन साहिबा बैठी हुई हैं, उनके मातहत जो मुलाजिमीन हैं वो उनकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। पर ये एक अजीब चीज़ थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। आज ही के दिन मज़ीद 3 वीडियोस हमारी आंखों से गुजरी। आज ही के एक दिन की बात मैं आपको कर रहा हूँ। पुलिस वालों ने एक शख्स को दीवार से बांधा हुआ है
اور اس کو مار رہے ہیں، اس کے اوپر بدترین تشدد کیا جا رہا ہے. غالباً کوئی کمرہ ہے، کوئی گھر ہے، کوئی تھانہ ہے، واللہ عالم. لیکن وہ ویڈیو بھی کافی دردناک رہی. ایک اور ویڈیو جس میں پولیس کی موٹر وے کی گاڑی کھڑی ہے اور پیچھے کیمرے سے کوئی ویڈیو بنا رہا ہے. ایک پولیس والا بڑی سی داڑھی رکھے ہوئے ایک نوجوان کے سر پہ جوتے مار رہا ہے، اس کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے، اس کو زمین پہ گرا رہا ہے. یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے جب کسی ملک کے اندر قانون نہیں ہوتا، رول آف لا نہیں ہوتا، تو جو طاقتور ہے وہ اپنے سے کمزور کے اوپر ظلم کرتا ہے. اب فرض کریں، میں نہیں جانتا اس خاتون کی کیا غلطی تھی، ان کے اوپر کیا کیس تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی مجرم ہو، واللہ عالم. لیکن اگر کسی بھی شہری نے کتنا ہی سنگین جرم کیوں نہیں کر دیا ہو، کسی پولیس والے کو یہ حق، یہ رائٹ کس نے دیا ہے کہ وہ سڑک پہ کھڑا کر کے اس کو چپیڑے مارے، دیوار کے ساتھ باندھ کے اس پہ تشدد کرے، گھر کے اندر گھس کے بالوں سے پکڑ کے چھت سے گھسیٹتے ہوئے اس خاتون کے منہ پہ تھپڑ مارے؟ یہ رائٹ کسی بھی انسان کے پاس نہیں ہونا چاہیے. یہ رائٹ صرف قانون کے پاس ہونا چاہیے. عدالت کے اندر مقدمہ چلا کر ثبوت اور گواہوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ مجرم ہے یا نہیں ہے. اگلی بڑی خبر آپ کے ساتھ شامل کروں گا، آزاد ڈیجیٹل چینل. اس کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، آگے میں بتاؤں گا کہ یہ آزاد چینل کون ہے، کہاں سے آیا ہے. خبر ہے کہ بیریا ٹاؤن کی تمام پراپرٹیز کو نیلامی میں آزاد ڈیجیٹل کے CEO مصور عباسی سب سے آگے. اب جناب ملک ریاض صاحب کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو نیلام کیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو مصور عباسی صاحب ہیں، آزاد ڈیجیٹل کے جو مالک ہیں، ایک میڈیا ہے ان کے، وہ سب سے آگے ہیں جناب. خبر ہے کہ بیریا ٹاؤن میں عام 5 مرلے کا پلاٹ بھی کروڑوں میں ہوتا ہے، لیکن 60 کنال کی مارکی بحریہ ٹاؤن کی جو کم از کم 4 ارب روپے کی ہے، نیلامی میں آزاد چینل کا مالک 80 کروڑ میں ہتھیا گیا. یہ 4 ارب سے بھی زیادہ کی پراپرٹی جو ہے اس کو آزاد ڈیجیٹل کے جو مالک ہیں انہیں 80 کروڑ روپے میں دے دیا گیا. اب آزاد ڈیجیٹل کیا ہے، اس کے جو مالک ہیں یہ کون ہیں، اس کے لیے آپ کو آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں. یہ سائٹ پہ جو تصویر چل رہی ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں، آگے اس کی تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے گروک اور AI کا ڈیٹا امریکہ میں بیٹھ کر جبران الیاس نے CIA کی مدد سے تبدیل کر دیا. PTI کے پاس لوٹا ہوا مال انہی کاموں پر لگ رہا ہے. یہ آزاد ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے شیئر کی گئی ایک خبر ہے. ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، نون لیگ کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. ان کے پروگرامز میں اکثر لوگ دیکھتے تو نہیں ہیں اتنا، لیکن میں آپ کو بتا دوں نظر سے جو گزرتے ہیں، گالی گلوچ اور اس طرح کی چیزیں ان کے ٹویٹس کے اوپر ہوتی ہیں. اب یہ بھائی صاحب ان کا نام عدیل آصف ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا ٹویٹر کے اوپر گروک سے. گروک ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ٹویٹر کا ایکس کا ایک سسٹم ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ سب کو پتہ ہوگا آسان الفاظ میں، یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر پوری دنیا کی لاکھوں کروڑوں کتابوں کا، انٹرنیٹ کا، ویب سائٹس کا تمام علم اس کے اندر رکھا جاتا ہے. بلینز آف ڈالرز کے ساتھ کمپنیز نے یہ ایک ایسا سسٹم بنایا ہے، جیسے چیٹ GPT ہے، ڈیپ سیک ہو گیا، گروک ہو گیا. یہ سارے AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سسٹم ہیں جو کام کرتے ہیں، اور یہ اپنی معلومات کی بنیاد پہ آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. اور ان کے اندر مطلب کہ لاکھوں کروڑوں کتابوں کا اور انٹرنیٹ کا اور پوری دنیا کا علم، اور ان کے اندر فاسٹسٹ ویب ریسرچ سسٹم انسٹال کیا جاتا ہے. یہ جلدی آپ کے سوال کا فوری طور پر حقائق پر مبنی جواب دیتے ہیں. اب جناب جو آصف صاحب ہیں نون لیگ کے، وہ گروک سے ٹویٹر پہ سوال پوچھتے ہیں کہ گروک ناچنے والیوں کے بچے کون ہیں جو آزادی کی جنگ نہیں لڑ سکتے. اب یہ سوال اس شخص نے پوچھا. اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایک بات مشہور کی ہوئی ہے، اکثر نون لیگی تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے یہ کہتے ہیں نچن والیاں دے بچے آزادی کی جنگ نہیں لڑ سکتے. تو اب اس سوال پہ ان کو یہ امید تھی کہ گروک آگے سے بتائے گا کہ یہ بات PTI والوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، لیکن وہ اب تاریخ کا بھی ظاہر ہے ان کے اندر مطالعہ ہے، آرٹیفیشل سسٹم ہے، کتابیں اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں، پورا ڈیٹا ایک سیف ہوا ہوتا ہے. تو اس بنیاد پر گروک کا جواب ان کو یہ آیا کہ یہ جملہ احمد شاہ درانی سے منسوب ہے جو مغل سلطنت کے زوال پذیر شہزادوں کا حوالہ دیتا ہے. وہ ناچنے والی یعنی کہ طوائفوں کے بچے تھے جو کمزور اور عیاش ہونے کی وجہ سے آزادی کی جنگ نہیں لڑ سکتے تھے. جدید سیاسی استعمال میں یہ طعنہ ان لوگوں پر ہے جو جدوجہد کے بجائے عیش و عشرت کو ترجیح دیتے ہیں. یہ ایک اس نے تاریخی جواب دیا جو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے. یہ احمد شاہ درانی کے حوالے سے یہ واقعہ رپورٹ کیا گیا مختلف کتابوں میں. اب جناب انہوں نے دوبارہ اس سے پوچھا موجودہ پاکستان میں کون سی سیاسی جماعت کے لیے ایسا کہا جاتا ہے. ایکسپیکٹیشن تھی جناب کہ PTI کے لیے ہوگا. اب جناب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس کے پاس پورا ڈیٹا ہے کہ کون سی جماعت کے کارکنان آزادی کی کوشش کرتے ہیں، کون سی جماعت کے کارکنان صرف چکتے رہتے ہیں. اب اس بیس کے اوپر گروک کے اندر جو ڈیٹا ہے اس پر جو جواب بنا وہ یہ تھا، یہ جملہ موجودہ پاکستان میں PM
MLN اور PPP جیسی جماعتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو خاندانی اور عیاش حکمرانوں کی نمائندگی کرتی ہیں اور حقیقی آزادی کی جدوجہد سے قاصر سمجھی جاتی ہیں۔ اب جناب ان کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ PTI کے لوگوں کے بارے میں گروک کچھ بتائے گا، لیکن گروک نے ایسا کچھ نہیں بتایا، اس نے حقائق پر مبنی تجزیہ رکھ دیا۔ اب یہ تو صرف ایک ایگزامپل ہے۔ ایکس کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے، آپ گروک کو ٹیگ کر کے کوئی بھی سوال پوچھتے ہیں، وہ حقائق پر مبنی جواب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اب لاکھوں افراد پاکستان سے روزانہ کی بنیاد پر گروک سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت یزیدیت کون کر رہا ہے، تو گروک واضح الفاظ میں ثبوتوں کے ساتھ بتا دیتا ہے کہ باجوڑ میں قتل عام، 26 نومبر کا قتل عام، تو یزیدیت تو جناب وہ کر رہے ہیں۔ گروک نام لکھ دیتا ہے، ساری بات کر دیتا ہے۔ گروک سے لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا ایماندار لیڈر کون ہے، وہ حقائق کی بنیاد پر بتا دیتا ہے کہ عمران خان پاکستان کا ایماندار لیڈر ہے، جبکہ نواز شریف زرداری مسٹر 10% اور اربوں کی جائیدادیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں بیرون ملک، یہ ایماندار نہیں ہے۔ پاکستانی پوچھتے ہیں گروک سے کہ پاکستان کا سب سے بہادر لیڈر کون ہے، تو گروک ان کو بتا دیتا ہے آصف علی زرداری جب قید ہوا تو پڑوس کی کوٹھی میں رہا کرتا تھا، بچے بھی ان کے قید میں پیدا ہو گئے۔ نواز شریف قید ہوا، 2 مہینے بعد بھاگ گیا۔ عمران خان 2 سال سے قید ہے، جناب علی کھنگ زکام تک اس کو نہیں ہوتا، یہ بہادر لیڈر ہے۔ پاکستان میں سب سے پاپولر لیڈر کون ہے، گروک فیکٹ کی بنیاد پہ جواب دے دیتا ہے۔ تو اب اس کے اوپر آزاد ڈیجیٹل جو ہے وہ سارا دن یہی پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے، ہر خبر ان کی تحریک انصاف کے خلاف ہوتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا فرنٹ مین ہے یہ شخص جس نے ملک ریاض کی جو مارکی ہے 4 ارب روپے سے بھی زیادہ مہنگی 80 کروڑ میں ہتھیا لی۔ اسی طرح پاکستان کے اندر فرنٹ مینوں کو فائدے پہنچائے جاتے ہیں۔ جنرل باجوہ کے بارے میں سنا تھا کہ ان کا فرنٹ مین مٹھو ہوا کرتا تھا، آج یہ والے صاحب نہ جانے کس کے فرنٹ مین ہیں۔ جناب 2000 ارب کی کرپشن پکڑی گئی، فائلیں بن گئیں، اور آصف کا جو خواجہ ہے اس کا فرنٹ مین پکڑا گیا، استعفے کی دھمکی دی گئی، پھر وہ والا استعفے والا ورقہ جو ہے اس کے ساتھ کچھ اور کر لیا گیا۔ میں نے کل آپ کو ویلاگ میں واضح الفاظ میں بتایا تھا کہ یہ استعفے وغیرہ غیرت مند لوگ دیتے ہیں، ان کا غیرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چوری کے مال کے اوپر لڑائی ہے، اپنے حصوں کی بانٹ کے اوپر جھگڑا ہے، اور چوری کے مال پہ اگر لڑائی ہو جائے تو معاملہ عدالت کے اندر نہیں لے جایا جا سکتا، کیونکہ جج کو بتانا پڑے گا کہ مال بنا کہاں سے ہے۔ یہ مل بیٹھ کے مسئلے کو حل کریں گے۔ یہ جو افواہیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں، 2000 ارب کی کرپشن پکڑی گئی، مالک صاحب کی خبر تھی کہ جناب اس میں 500 لوگوں کی لسٹیں بنا دی گئیں، بیوروکریٹس کی جائیدادیں جناب پرتگال کے اندر خریدی گئیں، اور اب سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بیوروکریٹس جو ہیں وہاں پر جائیدادیں خرید رہے ہیں، نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ یہ وزیر دفاع ملک کا کہہ رہا ہے خواجہ آصف۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی بیوروکریسی میں 60% لوگ کون ہوتے ہیں، کون سے ادارے سے ریٹائر ہو کر کے آتے ہیں اور لگائے جاتے ہیں؟ یہ وابڈا کا چیئرمین، یہ نادرا کا چیئرمین، یہ فلاں کا چیئرمین، یہ ڈھماکہ کا چیئرمین، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اربوں کی جائیدادیں بنائیں؟ معاملہ اصل میں ایسا ہے کچھ نہیں۔ اس حکومت کو، اس سیٹ اپ کو، اس اسٹیبلشمنٹ کو اگر کرپشن سے واقعی کوئی مسئلہ ہوتا تو جن کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز تھے اور جنہوں نے جیلوں میں جانا تھا، یعنی کہ جس بندے کے نوکر کے اکاؤنٹ سے، جس کو ہارٹ اٹیک آتا ہے دبئی میں اور وہاں پہ وہ مر جاتا ہے بیچارہ مقصود چپڑاسی، اس کے اکاؤنٹ سے 16 ارب روپے نکل آتے ہیں، ایسے لوگوں کو جیلوں سے نکال کر کے، جیلوں میں وہ جا رہے تھے تو جیل کے دروازے سے پکڑ کے لا کر کے وزیراعظم ہاؤس کی کرسی پہ بٹھا دیا گیا۔ گوگل اور ویکیپیڈیا پہ جس شخص کا نام مسٹر 10% لکھا ہوا ہے، آصف علی زرداری، 10% ہر کانٹریکٹ میں کمیشن کھانے والا، $1.8 بلین کا مالک، جس کے پاس سورس کوئی نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ دولت جائیداد بنی کہاں سے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق ایگریکلچر کر کے، بھنڈی ٹھپر مولیاں بیچ کر کے یہ پیسہ کمایا گیا ہے۔ ایسے شخص کو اٹھا کر کے صدر ہاؤس کے اندر بٹھا دیا گیا ہے۔ کیا ان لوگوں کو کرپشن سے مسئلہ ہوگا؟ کیا کرپشن ان لوگوں کے لیے کوئی پریشانی کی بات ہے؟ یہ 76 سال سے یہ ملک اس مقام پر پہنچا ہی اس لیے ہے کہ کرپشن کرنے والوں کو اقتدار میں لایا گیا اور ان سے اپنا حصہ لیا گیا باقاعدہ طور پہ۔ یہ ساری کہانیاں ہیں، 500 لوگوں کی لسٹیں، یہ کرپشن پکڑی گئی، یہ بلیک میلنگ ہے۔ 27ویں ترمیم آ رہی ہے، اس وقت حکومت کے اوپر، پیپلز پارٹی کے اوپر ایک پریشر ہے کہ ہماری یہ چیزیں کرو۔ ہم نے تمہیں فارم 47 لا کر کے بٹھایا یہاں پہ، ہم نے تمہیں عدالتوں سے سیٹیں چھین کر کے دیں، ہم نے تمہیں مرضی کی عدالتیں بنا کر دی، پورا سیٹ اپ بنا کر دیا، جیتے ہوئے کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود ہم عدالتوں سے فیصلے لے کر کے PTI کے MPAs اور MNAs کو نااہل کر کے مزید سیٹیں تمہارے گلے میں ڈال رہے ہیں۔ اتنا مضبوط تم نے کیوں کر دیا ہے؟ تو ترمیم ہماری مرضی کی ہونی چاہیے۔ اب جناب یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ بڑے صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو مزید طاقتور کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سیٹ اپ جو اردلیوں کا بیٹھا ہوا ہے ان کو خوف ہے، ان کو کپ کپی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ 27ویں ترمیم میں بڑے صاحب کو مزید طاقت مل جائے۔ طاقت تو اس وقت بھی اس کے پاس ہے ساری، لیکن کسی طرح سے ان کے آپس میں 27ویں ترمیم کے اوپر تھوڑے بہت تحفظات ہیں جس کے اوپر یہ تھوڑا سا مسئلہ
مسئلہ بنا ہوا ہے, ادھر سے وہ ذرا ڈنڈی دکھا رہے ہیں ان کو, باقی دوسری کوئی بات نہیں ہے. یہ پھر اپنی گردن جھکا کے زبان بوٹ کے اوپر رکھ لیں گے, ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. ان کی حیثیت کیا ہے, مطلب 17 سیٹوں کے ساتھ کیا کسی کو بدماشی دکھائی جا سکتی ہے؟ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے نا, جس کے پاس عوام ہوتی ہے, وہ جیل کے اندر بیٹھ کر کے بھی روزانہ کی بنیاد پہ کہتا ہے جنگل کے بادشاہ تیری بادشاہت کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا. اس کو پتہ ہے اس کے پاس عوام کی طاقت ہے. 180 سے زیادہ نشستیں اس کو عوام نے دی ہوئی ہیں, چاہے اس کے اوپر ڈاکہ ڈلا ہوا ہے. یہ کس منہ کے ساتھ آنکھیں دکھا سکتے ہیں کسی کو؟ انہوں نے کل پھر جناب علی بکری بن جانا ہے. یہ معاملہ فی الحال تک کا ہے, اور یہ کرپشن وغیرہ کی جتنی بھی کہانیاں آپ کے سامنے آ رہی ہیں, اس میں دوسری کوئی سچائی نہیں. اگر کرپشن کی واقعی کوئی فکر ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو, تو میں آپ کو بتاؤں ایڈمرل منصور الحق 1994 سے 1997 تک نیوی کے چیف نیول سٹاف رہے تھے. ان کے اوپر الزام تھا کہ فرانس سے لی گئی آبدوزیں جو تھیں اور جہاز جو تھے, ان میں کروڑوں ڈالر کا انہوں نے کمیشن کھا لیا. اب کمیشن کھانے کے بعد شخص بھاگ کے امریکہ آ گیا. اب امریکہ میں اگر کوئی بھی شخص, قانون موجود ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جرم کر کے جب آتا ہے تو اسے یہاں کی عدالت ثبوتوں اور گواہوں کی بنیاد پہ سزا دے سکتی ہے. کیس چلا, ثابت ہو گیا. جناب کو وہ اورنج رنگ کی ڈانگری پہنائی گئی ایڈمرل صاحب کو, چیف آف دی نیول سٹاف جو ہیں ان کو, وہ جو فلموں میں آپ دیکھتے ہیں اورنج رنگ کی ڈانگری, وہ پہنا کر جیل بھیج دیا گیا. جاؤ تم قیدی ہو. ایک عام قیدی جس طرح وہاں پہ قیدی جیل کے اندر ہوتے ہیں, اسی طرح ان کو بھی نیچے سے جنگلے کے پلیٹ پھینکی جاتی تھی کہ کھاؤ. اب جناب وہ ڈانگری کے اندر عام قیدیوں کی طرح زندگی کاٹ رہے ہیں, ان کو تو دورے پڑنے لگے, بھائی میں تو پھنس گیا, یہ میرے ساتھ ہو کیا گیا. انہوں نے زور لگا کے جناب اپروچ لڑا کے مجھے پاکستان بلاؤ. اب پاکستان نے کیا کیا کہ جبکہ جرم پاکستان میں ہوا تھا, مجرم پاکستان کا تھا, پیسہ پاکستان کا لوٹا ہوا تھا, تو آفیشلی قانونی امریکہ کے اندر ایک طریقہ ہے کہ بھائی مدعی ملک جو ہے وہ چاہ رہا ہے قیدی کو تو لے جاؤ. انہوں نے لیٹر وغیرہ کروا کے صاحب کو یہاں سے جیل سے نکال دیا کہ بڑی سخت جیل ہے. اب جناب جب وہاں پر پہنچے, کروڑوں ڈالر کا کمیشن کھانے والے پورا جہاز کھا جاتے تھے نیوی کا یہ صاحب. اب جب ایئرپورٹ پہ اترے, وہاں پہ وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ جناب نیول چیف ہیں ایکس, آگے پیچھے گاڑیوں اور ایک فارم ہاؤس کے اندر لے جایا گیا جہاں ان کو نظر بند رکھا گیا. آگے بڑا سا لان ہے, بیچ پہ فاؤنٹن لگا ہوا ہے, فوارہ ہے, چڑیاں ہیں, کبوتروں کو جو وہاں پہ چوک ڈال رہے ہیں, سفید کرتا پہنے ہوئے جناب ایڈمرل صاحب, اور وہاں پہ نیب کی ٹیم جاتی ہے, یس سر سلوٹ کرتی ہے, اور پھر ان سے تفتیش کرتی ہے. ساجی یہ والی دوست میں کتنے کھائے تھے بتائیں نا؟ اس میں اتنے کھائے تھے جی. اچھا یہ والا جو جہاز تھا سر, اس میں آپ نے کتنے پیسے کھائے تھے؟ تو بتا رہے ہیں اس میں اتنے کھائے تھے. تو جناب علی ایٹ دا اینڈ پتہ کیا ہوا, 7 کروڑ, جسٹ 7 کروڑ پاکستانی روپے لے کر کے ایڈمرل صاحب کو چھوڑ دیا گیا. اور اتنا سنگین جرم پاکستان کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ, ایک ایسی نشست کے اوپر بیٹھا ہوا نیول چیف پاکستان کا, وہ کروڑوں ڈالر کی کرپشن میں پکڑا جاتا ہے, امریکہ کی عدالت اس کو سزا سناتی ہے, پاکستان میں آتا ہے, ثابت ہوتا ہے, 7 کروڑ روپے دے کے چلا جاتا ہے, کوئی سزا نہیں. کرپشن اگر ان کا مسئلہ ہوتا پاکستانیوں, تو ماضی میں ایسی ہزاروں مثالیں پڑی ہوئی ہیں, اٹھا کر کے دیکھیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے کرپشن. کرپشن کرنے والوں کو تو ویلکم کرتے, بڑا سمارٹ آدمی ہے, خود بھی کمائے, ہمارے لیے بھی کمائے گا بھائی. یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان کا یہ حال ہے. 26 کروڑ غربت کی لکیر سے بھی زمین کا دھس گئے ہیں زمین کے اندر, اللہ معاف کرے. تو یہ ساری کہانیاں ہیں, کسی کو بائی نہیں کرنا, کسی پہ بلیو نہیں کرنا. یہ ان کی آپسی لڑائی ہے, یہ ان کی مفادات کی جنگ ہے. اب 35 سے 30 ہزار کا جو عملہ جس نے بیٹھ کر کے, کل بھی میں نے آپ کو بتایا, اتنا بڑا ڈھاکہ ڈالا پاکستانیوں کے حقوق کے اوپر, راتوں رات فارم 47 بنا کر کے دیے. آنکھوں کا آپ نے دیکھی وہ کمشنر چٹھا کی پریس کانفرنس, اس نے حلف اٹھا کے کہا کہ ہم نے اتنا بڑا ظلم کیا پاکستان کے ساتھ, اتنا بڑا کفر کیا ہم نے پاکستان کے. یہ جرم کرنے والے جنہوں نے یہ جرم کیا, ان سے آپ انصاف کی, ان سے آپ غیرت کی, حیا کی توقع اور امید رکھتے ہیں؟ وہ کس لیول کے بددیانت اور مجرم ہوں گے جنہوں نے اتنا بڑا جرم کیا پاکستان کے ساتھ. کرپشن ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کرپشن. یہ تو ایک پاکستان کے اندر رواج ہے, کام سی بات ہے کرپشن کرنا, پیسے بنانا, اس کو سمارٹ کہا جاتا ہے. اوہ ہی از ویری سمارٹ یار, 17ویں اسکیل پہ ہو کیس نے 17 ارب ایک سال میں بنا لیا, کیا بات. سیدھا آدمی, ایماندار آدمی تو نہیں ہے, پھدو ہے جی, اس کو کیا پتہ ہے, صبح جاتا ہے شام کو واپس گھر آ جاتا ہے. اس نے 17 سال دے دیے ڈپارٹمنٹ کے لیے, گھر نہیں بنا سکا. یہ تو چے ہے, یہ نظام پاکستان کے اندر بنا دیا گیا ہوا ہے 76 سال سے. یہ ہے یہ حقیقت آپ کے پاکستان کی. تو کرپشن ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف کہانیاں ہیں. ایسے کسی بھی نیریٹو کو آپ نے بائی نہیں کرنا. آخر میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب ان کے لیے درد سر بن چکے ہیں. یہ اپنے آپ کو باقاعدہ طور پہ نعوذ باللہ خدا بنانے کی تیاری کر رہے ہیں کہ جو طاقت ان کے پاس اس وقت موجود ہے وہ بھی کافی نہیں ہے. اس سے بھی ڈر ہے ان کو کہ جناب جس دن اس کا پاؤں جیل سے باہر آ گیا, ہمارے زوال کا لمحہ اس وقت سے شروع ہو جائے گا. خوف عمران میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, آپس کی ان کی جو ایک دوسرے کی طرف گردن کھڑی کر کے بھونک رہے ہیں. ان باتوں پہ آپ نے توجہ نہیں دینی. مقصد ایک ہے, عمران خان صاحب نے 14 اگست کو احتجاج کی کال دی ہوئی ہے. پاکستانی اپنا وہ مومنٹم جاری رکھیں اور اپنے آنے والے بچوں کے لیے پاکستان کو حقیقی طور پہ آزاد کروائیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ. ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.